Assalamu alaikum, good morning, have a nice day. I'm your host, your दोस्त डॉक्टर नबीहा अली खान. प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9. जी हाँ, सेम टाइम सेम चैनल, सुबह सुबह मेरी आपकी मुलाकात होती है. आगाज हमारा एक नए अंदाज, नई बात, नई सुबह से होता है और कोशिश यही होती है कि डेली का प्रोग्राम जो है वो कुछ डिफरेंट किया जाए, डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाए, जिसमें एजुकेशन भी हो, जिसमें हम हेल्थ की भी बात करें, जिसमें हम तमाम जितने भी सोशल इश्यूज हैं हमारे, जितनी भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशंस के लिए जो है वो हम यहाँ पर अपने गेस्ट को भी बुलाते हैं, उनसे बात भी करते हैं और साथ ही साथ वो हमें गाइडलाइन भी देते हैं. आज का प्रोग्राम भी, जैसे कि डेली का प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह आज का प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के प्रोग्राम को हम एजुकेशन से रिलेट करते हैं. एजुकेशनिस्ट जो है वो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं और वो इस तरह की एजुकेशन जो है वो लोगों को देते हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट है. एक तो होती है ना कि आम एजुकेशन के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जिनको देना थोड़ा मुश्किल होता है और इसके लिए स्पेशल ट्रेनर्स की जो है वो जरूरत होती है, जैसे कि पीपीएससी, एनटीएस और एपीएससी. इनकी ट्रेनिंग के लिए बाकायदा तौर पे तैयारी करवाई जाती है और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इसके मास्टर हैं क्योंकि वो कमांडोज भी तैयार करते हैं और साथ ही साथ लोगों को जो है वो ट्रेंड करते हैं कि वो अपनी अपनी फील्ड में जो है वो अपनी अपनी कमांड रखें. इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो उनके क्रेडिट पे बात जाती है, मिस्टर चिप्स का नॉवेल आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, हम सब ने पढ़ा, लेकिन मिस्टर चिप्स के नॉवेल को चेंज करवा के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो बात की इन शख्सियत ने और इसको चेंज करवाया गया. मिस्टर चिप्स के नॉवेल को जो है वो बदलकर वहां सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक को रखा गया ताकि एज अ मुस्लिम जो है वो हम प्रेजेंट कर सकें अपने नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत को. ये कोई मोहब्बत करने वाला ही कर सकता था. ये इश्क, ये मोहब्बत उनकी ज़ात से ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए कि मिस्टर चिप्स को जो है वो एक नॉवेल को चेंज करवा के जो है वो वहां पे पूरी की पूरी शख्सियत ही हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए. ये भी इनसे पूछेंगे कि इनके लिए कितना मुश्किल था, तो मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ. बहुत अपने अंदर ही पूरा समंदर रखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं और क्या क्या करते हैं वो भी आपको जो है वो बताएंगे. एक चैलेंज जिसको इन्होंने कबूल किया. नाम है इनका वकार वहीद, एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वकार कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच. अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. अच्छा वकार, ये बताइएगा कि आप जो है वो इतना बड़ा आपने काम किया, मिस्टर चिप्स कितने सालों से जो है वो पढ़ता आ रहे थे हम और कितने सालों से जो है वो यही नॉवेल चलता आ रहा था. अब मुझे बताइएगा कि इसको चेंज करने का ख्याल कैसे आया, इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे रीजन क्या थी, कोई आपको इंडिकेशंस थी, कोई इस तरह की बात थी, और फिर वहां पर जो है वो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के पहलू को उजागर करना और समझना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये स्टेप लिया. ये कैसे लिया, जरा ये स्टोरी हमसे शेयर करें. सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके कोहिनूर चैनल का, जो कि यूथ को सपोर्ट करती है, इंकरेज करती है कि उनकी आवाज़ आगे तक पहुंच सके. इसी तरह जब कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ एंकर सपोर्ट करते हैं, हमें हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं, तो फिर वही आवाज़ जरिया बन के, रास्ता बन के मिस्टर चिप्स को तब्दील कराने का जरिया बन गई. आज से 6 साल पहले जब मैंने एजुकेशन की फील्ड के अंदर कदम रखा था, मैं डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स करता था, उन्हें स्किप करके मैं इस तरफ आया. तो मैंने जब वहाँ कदम रखा तो मैंने एक चीज़ को बड़ा रियलाइज़ किया कि हमारे पाकिस्तान तरक्की ना करने की वजह यह है कि हमारी इस्लामियत की बुक सिर्फ 25 से 30 सफ़ों पे आगे ख़त्म हो जाती है और इंग्लिश की बुक 150, 200, 300 सफ़ों तक चलती है. इसी वजह से बच्चे के अंदर इस्लाम के बारे में ना तो नॉलेज होता, ना ही अमल करने का तरीका होता. अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो इस्लामी कवानीन जो हैं उस पर अमल करके पूरी दुनिया पे हुकूमत की गई है, सहाबा किराम ने हुकूमत की है. राइट, हमारे सामने सारे की स्टोरीज हैं. तो उस चीज़ को मैंने मद्देनजर समझते हुए इस चीज़ को सोचा कि मिस्टर चिप्स की बुक जो सी है ना, इस नॉवल को अगर तब्दील करा दिया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए इलेक्टिव बुक्स में तो इस्लामियत की बुक्स हैं, इस्लामिक नॉलेज है, लेकिन कंपल्सरी सब्जेक्ट में नहीं है. जब एक बच्चे के लिए कंपल्सरी बन जाएगा तो उसके लिए मजबूरी हो जाएगी उसे पढ़ना, चाहे वो उसे पसंद करे या ना करे, उसे दीन का इल्म हासिल करना ही करना पड़ेगा. इसी को लेके मैं मिस्टर चिप्स को तब्दील कराने के लिए मैंने आवाज़ उठानी शुरू की और आप जैसे खूबसूरत चैनल्स ने, एंकर्स ने मेरा साथ दिया और वो आवाज़ वायरल होनी शुरू होगी और गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया और 2022 के अंदर वो बुक लॉन्च कर दी जाएगी और रिलीज हो जाएगी. राइट, और वो सब स्टूडेंट्स वही बुक पढ़ेंगे, मिस्टर चिप्स की बुक नहीं पढ़ी जाएगी. जबरदस्त. यानी कि 21 चल रहा है तो 22 में जो है वो बुक से मिस्टर चिप्स को निकाल कर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ाया जाएगा. मैं इसमें अमेंडमेंट कर दूं, ये
ریلیز ہو جانی تھی 2021 میں ہی, لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا ٹھیک اس کی پبلشنگ کے اندر, کیونکہ ابھی اسمارٹ سلیبس آیا ہوا ہے, سارا کچھ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, تو اس لیے انہوں نے ابھی اسے پبلش نہیں کیا, ادروائز 2021 میں اس نے پبلش ہو جانا تھا, اس لیے 1 ایئر. یہ تو آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے, اور آج آپ ہمارے مہمان بنے, ہمارے لیے جو باعث فخر بات بھی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی اسلام کے لیے اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے, وہ شخص عام ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایفرٹ, اس کی چاہت, اس کی محبت, کیونکہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. کرٹیسزم بہت زیادہ ہے, جس معاشرے میں جو ہے وہ لوگ آپ کا ساتھ دینے والے بھی ہیں, وہاں آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی بے تحاشا لوگ ہیں. ایسے ہی ہے, جب میں یہ چیز لے کے چلا تھا اور میں یہ بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑی, ایون کہ بڑی جگہ سے مجھے کالز آتی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری پبلشر کمپنی کو بند کروانا چاہتے ہیں, انڈسٹری کو بند کروانا چاہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے اس آواز کو آگے لے کے چلتا رہا. اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں اپنی والدہ کو, وہ یہ کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں سب کو کہ والدین جو ان سے نا سب سے بہترین تربیت کر سکتے ہیں. میری والدہ ابھی تک ہم بہن بھائیوں میں اسے کھانا نہیں دیتی جو نماز نہیں پڑھتا, یعنی اگر کسی بچے نے نماز نہیں پڑھی تو میری والدہ کہتی ہیں کہ تمہیں کھانا کھانے کا حق نہیں ہے, تم یہ لقمہ حلق کے اندر لے کے کیسے جاتے ہو, اذان کی بات سنتے ہو, تم بیٹھے رہتے ہو, پھر تم کھانا کھانے اسی طرح بیٹھ جاتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ تو میرے خیال سے یہ میری والدہ کی تربیت ہے جو نسوں میں وہ خون دوڑ رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ پیغام آگے تک چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ پروگرام میں ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں, آئے دن روز ہمارا جو ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس میں ہم اپنی آنے والی نئی نسل کے لیے, ینگسٹرز کے لیے بات کرتے ہیں, اور ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. جو ماں آپ کو سمجھا سکتی ہے, جو آپ کی ماں کی تربیت کر سکتی ہے, وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا. باپ کی بھی وہ ذمہ داری شاید نہیں ہے, لیکن ماں اور باپ دونوں مل کے جب ایک اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کی تعلیم اور تربیت پہ زور دیتے ہیں, تو پھر بچے آپ کے جیسے ہوتے ہیں. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں مختلف ایپس کے ساتھ, جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں مختلف ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ, جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں گلی کوچوں میں آوازیں کسنے پہ, وہ برائے مہربانی کوئی کام کریں, اپنے آپ کو منوائیں. کیونکہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا سے بغیر نام کے ہی چلے جائیں تو پھر آپ کے آنے کا فائدہ ہی کیا؟ جب زندگی میں آپ پہلا قدم بڑھاتے ہو تو آپ وقار آپ سوچتے نہیں ہو کہ کیا ہونا آگے, لیکن جب آپ پلاننگ کرتے ہو, آپ نے بھی پلاننگ کی ہوگی کہ میں نے یہ بننا ہے, یہ کرنا ہے, آپ نے اس مسٹر چپس کے ناول کو چینج کروا کے وہاں نبی پاک کے جو ہے وہ بات کو آگے رکھا, تو یہ آسان تو نہیں ہوگا آپ کے لیے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ شاید پلاننگ تو میں نہیں کہہ سکتا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے خاص بندوں کو پھر کچھ خاص کام کرانے کے لیے, اور اگر وہ مجھے نہ چنتا تو اس نے کسی اور سے کروا لینا تھا. بس فرق کتنا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس میں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پہ چلیں, کسی کام ہے تو وہ نماز میں اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ چن لے ان لوگوں میں جنہیں تو چنتا ہے خاص کاموں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کو چوز کرے گا نا تو بیریئرز تو آئیں گے, رستے تو بند ہوں گے, لیکن وہ توکل, وہ اعتماد, وہ کسی نے کیا خوب مجھے فون کر کے کہا تھا کہ وقار مجھے یہ بتا دو کہ اگر میں تمہیں ہرانا چاہوں تو کیسے ہراؤں. میں نے کہا میرا ایمان توڑ دینا, میرا یقین توڑ دینا, میں ہار جاؤں گا. لیکن اگر تم میرا یقین نہ توڑ سکو تو بھوک, افلاس, غربت, غریبی, یہ لوگ مجھے ہرا نہیں سکتے. اس طرح انسان کا 6 فٹ کا قد ہوتا ہے, سونے کے لیے 6 فٹ جگہ بہت ہے, جسم کو ڈھانپنے کے لیے 3 کپڑے چاہیے, اور 3 میں سے ایک وقت کی روٹی مل جائے بہت ہوتی ہے جنگ کو جیتنے کے لیے. تو بچوں کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چینل سے, میں جب ڈفرینٹ شہر میں وزٹ کرتا ہوں, کچھ دنوں پہلے میں قصور گیا, جہلم گیا, شیخوپورے گیا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتی بچوں کے پاس پورے یونیفارم نہیں ہے, بکس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے پاس, اتنے برے حالات میں, لیکن ان کے اندر بھی ایک امید کی کرن جاگی ہوئی ہے. وہ امید کی کرن ہے کہ شاید آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کوئی شخص ان کے پاس آئے گا جو انہیں سمجھائے گا کہ انہیں منزل تک پہنچنا کیسے ہے. تو اگر سمجھانے کا پروسیجر اگر صحیح ہو جائے نا تو ہمارے جتنی یوتھ ہے یہ خراب نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پودا جب پھل نہیں دیتا تو قصور مالی کا ہوتا ہے, اس نے گوڈی صحیح نہیں کی ہوتی, اس نے پانی وقت پہ نہیں دیا ہوتا, شاید اس نے اس کی پرورش صحیح نہیں کی ہوتی. ہم فصلوں کو تو غلط کہہ دیتے ہیں, لیکن شاید مالی پہ بھی توجہ دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے. مالی اچھا ہو تبھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک باغبان جس کو جو ہے وہ مالی کو کہا جاتا ہے, اور وہ باغ کا مالی ہی صحیح نہ ہو تو پھر باغ کیا پروان چڑھے گا. مجھے یہ بتائیے گا وقار کہ اس میں جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا, آپ کی آواز آگے پہنچائی, جب آپ یہ بات لے کر ان کے پاس گئے تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کو کیا کہا کہ یہ آسان ہے, آپ یہ اتنی بڑی بک میں سے جو صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں مسٹر چپس کا ناول, اس کو چینج کر دیں گے بک والے اور اتنا آسان ہوگا یہ سب کچھ. آپ کو کہیں نہ کہیں بڑی سے بڑی سفارش کی ضرورت پڑی ہوگی, اور آپ کو جو ہے وہ یہ بات حکومت تک پہنچانے میں بھی دقت آئی ہوگی. تو کوئی ایسی شخصیت جس نے آپ کا ساتھ دیا ہو, آپ کے ساتھ کھڑا ہو,
یا کھڑی ہو, جو بھی کوئی شخصیت ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے بات کیا سننے کو ملی؟ سب سے پہلے تو میں جب بھی یہ چیز ٹاسک کو لے کے چلتا ہوں کسی مشن کو, تو میں پبلکلی ڈسکلوز نہیں کرتا. میں ڈفرینٹ ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہتا. جس ٹی وی چینل پہ میں گیا تھا اور ہمارا لائیو شو تھا رائٹ, اور اینکر تک کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا بولنے والا ہوں, نہ پروڈیوسر کو پتا تھا. وہاں پر میں نے پرائم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر دی تھی آن دی اسپاٹ, اور وہ ویڈیو وہاں سے وائرل ہوئی. دین میں ڈفرینٹ ٹی وی چینلس پہ گیا. اس کے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہاں کے ایک پروڈیوسر تھے جنہوں نے مجھے کہا بھی کہ وقار تمہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ادھر کا ایک کیمرے مین تھا, جب میں وہاں سے باہر نکلا تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا بیٹا ویل ڈن. تو مجھے بڑا ایسا لگا کہ یار اس کے دل کے اندر وہ خواہش تھی, جو میں بول رہا ہوں شاید یہ میری آواز نہیں, یہ سب لوگوں کی آواز تھی, بس وہ لوگ وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر نے وہ ذریعہ بنایا, اور وہ آپ اس بات سے مجھے یہ چیز نکالنے میں شاید بہت دقت نہیں ہوگی کہ اگر ہم چاہیں تو ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں, لیکن ہم شاید کرنا ہی نہیں چاہتے, یا ہم ڈرتے ہیں کہ چینل کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے. لیکن آپ کیونکہ وہاں گیسٹ تھے, آپ کے دل میں جو بات تھی وہ اللہ نے اس وقت آپ کے منہ سے جو ہے وہ نکلوا دی, اور یہ آمد ہے, یہ وہ وہاں سے کلک کر گئی اور بات جو ہے وہ آگے تک پہنچ گئی. اور اس کے بعد میں 6 منتھ تک اس چینل پہ آ بھی نہیں سکا, انہوں نے میرے پہ بین لگا دیا, اور جب یہ وائرل ہوگی تو پھر انہوں نے مجھے گیسٹ بلانا بھی شروع کر دیا. پھر آپ گئے تو نہیں ادھر؟ نہیں, اس کے بعد پھر میں گیا تھا دوبارہ. تو یوتھ کے لیے کرنا تو آپ نے میرا ساتھ دیا نہیں. بس یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وقت پہ کچھ چند لوگ ہوتے ہیں, جب آپ کچھ نہیں ہوتے تو آپ کے خلاف ہوتے ہیں, اور جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تو وہی لوگ کہہ رہے ہیں یار میں تو بچپن سے کہتا تھا یہ کچھ کرے گا, یہ تو مجھے لگ رہا تھا یہ کچھ بنے گا. تو اس لیے جو اسٹوڈنٹس میٹرک میں فیل ہوتے ہیں یا اسٹڈی میں پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں, جس لمحے ابھی اسی ٹائم مجھے سنتے ہوئے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا نا چینج ہونے کا بیٹا, تو اسی کے بعد ہی ارد گرد کے لوگوں کی زبانیں بھی تبدیل ہونی شروع ہو جائیں گی آپ کے کردار اور کام کے ساتھ ساتھ. بالکل صحیح. اور ہمیشہ اپنی منزل کو, اپنے مقصد کو راز رکھا کریں, پھر منزل ملے گی. اگر آپ لوگوں کو شور مچا کے پہلے بتاتے رہیں گے کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی, تو وہ کبھی مشن آپ کا کمپلیٹ ہوگا. ایسا ہی ہے. اور بہت سارے بچے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے شور مچا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ بات سارے میں آن اینڈ آن ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. لوگوں کو SMS کہتے ہیں کہ دعا کرنا صبح پیپر ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ یار دعا ماں استاد جس نے کرنی ہے وہ کر دے گا. تو میں لوگوں کو SMS کرنے کا یا اسٹیٹس لگا کے, سب سے بڑی بات کہ ماں تمہارے پاس ہے, ماں سے دعا کرواؤ, اس سے بڑی دعا کس کی قبول ہونی ہے؟ لوگوں نے کیا دعا کرنی ہے آپ کے لیے, یا کسی بزرگ سے دعا کروائے. بڑی مزیدار بات یاد آ گئی, ایک والدہ میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میں بد نصیب ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی میرا بیٹا نا 9th میں 3 باری فیل ہوا ہے. میں نے کہا اچھا, آپ کا بیٹا سگریٹ پیتا ہے؟ کہتی نہیں. میں نے کہا چھالیاں کھاتا ہے؟ کہتی نہیں. میں نے کہا رات کو پاؤں دبا کے سوتا ہے؟ کہتی جی ہاں. میں نے کہا بد نصیب نہیں, آپ خوش نصیب ہیں. صحیح بات. ہر چیز یہ نہیں ہوتی کہ تعلیم میں آپ کا بیٹا A+ گریڈ آ جائے تو آپ کا نصیب اچھا ہوگا. بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں ان پڑھ بچے جو ماں باپ کا ساتھ دے جاتے ہیں, بڑے بڑے دیکھے ہیں پڑھے لکھے بچے جو بڑھاپے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے خیال سے. تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے, اللہ کسی کسی کو موقع دیتا ہے والدین کی خدمت کرنے کا. وقار, آپ کی تربیت سے لگتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کتنے پیار محبت سے اور کتنے طریقے سے کی ہے, کیونکہ آپ کی باتوں میں وہ چیز جو ہے وہ جھلکتی ہے. اور کسی بھی والدین, اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کچھ بن کے جو ہے وہ سامنے آئے, تو وہ ان کی تربیت اچھی کریں. جب آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے, وہ آپ کو پریزنٹ کریں گے. آج ہماری تعریف ہوگی تو ہمارے والدین کی تعریف ہے, یہ ہماری ماں کی تعریف ہے کہ ہماری ماں نے hماری تربیت ایسی کی ہے کہ آج ہم اس مقام پر ہیں, آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, آج ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے جو ہے وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. ہم یہ فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ایک بات یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ ہے, جو سننے والوں کے دل پہ لگے گی, تھوڑی کڑوی ہے لیکن ہے حقیقت. اس ٹائم معاشرے میں میرے پاس جب کالز آتی ہیں کافی زیادہ ہزاروں, تو میں نے دیکھا ہے کہ 99% اگر کسی لڑکی کو طلاق ہوتی ہے اس معاشرے کے اندر, تو پہلے وقت تھا کہ وجہ ہوتی تھی اس کا میاں یا اس کے گھر والے یا سسرال والے, لیکن اس بار وجہ اس کی اپنی ماں ہو جاتی ہے. میں نے یہ ایک الگ سا کانسیپٹ میں رکھ رہا ہوں کہ وہ ماں جس کے گھر بیٹی آ کے بیٹھ جاتی تھی, وہ رات کو سوتی نہیں تھی جب تک اسے گھر پہنچا نہ دیتی تھی. اب وہی ماں اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کے کہتی ہے تو بیٹھ دیکھتی ہوں میں کل کیا کرتی ہوں, وہی اسے طلاق دلوا کے گھر بٹھا لیتی ہے. تو میں والدین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پیمانوں کو ذرا سمجھیں, شاید کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. کیونکہ میرے پاس جتنے کیسز آ رہے ہیں, جتنے میرا نمبر وائرل ہوتا ہے, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, یہاں پر معاشرے میں بچہ پریشانی میں پیدا ہوتا ہے, پریشانی میں آ کے مر جاتا ہے. صحیح. اسے پوری زندگی یہی سمجھ نہیں آتا کہ وہ پیدا کس مقصد کے لیے ہوا تھا, اسے سالو کیسے کرنا ہے. کیونکہ سالو جس کے بعد بھی جاتا ہے سولوشن لینے کے لیے, وہ اس کے لیے ایک اور پرابلم جنریٹ کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
जितने मुंह उतनी बातें, जितने मशवरे उतनी आप टेंशन जो है वो तो मैं तो आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं नहीं थकूंगा, आप आना रुकना मत बस। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि हर इंसान के अंदर अपने अंदर एक ज़मीर है, उसको जगाने की इस वक्त जरूरत है कि हम जो है अमीर हो गए, हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास हम दौलतमंद हो गए, हमने अपनी शोशा बना ली, लोगों में 4 बंदों में इज्जत बना ली। ये इज्जत नहीं है, इज्जत वो है जो आप अपने किरदार से करवाते हैं। लेकिन आजकल माशरे में दिखावे को ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया गया है। अगर एक शख्स दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर वो, मुझे याद है एक लड़की की मुझे कॉल आई थी, बड़ा सिंपल सा सादा सा रहता है, तो कह रहा था सर 1 साल हो गया मेरा रिश्ता कहीं पक्का नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यू हैव टू वेयर अ जीन्स पैंट और शर्ट पहनो, देन आप ये चेक करो। और उसने जब चेंज किया तो 1 महीने के अंदर रिश्ता हो गया। मैंने कहा पीपल लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? यस, डोंट लाइक अ ट्रू पर्सन। वो उसे सच्चे लोगों को शायद इसी वजह से यही लोग बाद में रो रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद हमारी जिंदगी तबाह होगी। उस टाइम ये नहीं सोचते कि जिंदगी तो सिर्फ उनकी तबाह होती है जिनका रिश्ता होता है, बाकी लोग तो खाना खा के चले जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम कितने ढोल ढमक्के बजा रहे होते हैं ना शादियों पे, और इतने जो है वो नाच गाने हो रहे होते हैं और सारा कुछ हो रहे होते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, और वही शादी अगर चल ना सके तो वो पैसा, वो इज्जत, वो शान शौकत दिखाने के लिए जो हम ये सब चीजें करते हैं वो तो खाक में मिल जाती है। एक और बड़ी किस्मत तो नहीं दे सकते हम। मजेदार बात याद आ गई, एक लड़की की मुझे कॉल आई और कहने लगी कि एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ, तो 6 मंथ हो गए हमारे लव को, तो बताएं मैं शादी करूं या ना करूं। मैंने कहा आपका नंबर कौन सी कंपनी का है? तो उसने कंपनी का नेम बताया। अच्छा। मैंने कहा बेटा ऐसे करो, कंपनी चेंज कर लो थोड़ी देर के लिए। उसने चेंज कर ली। 2 दिन बाद जब मेरी बात हुई, कहती सर प्यार थोड़ा हल्का हो गया, आप कॉलें कम करता है। मैंने कहा बेटा वो पैकेज पे कॉलें करता था। तो ट्रू लव को तलाश करने के लिए आप लोग पैकेज वगैरह तलाश मत करें। ट्रू लव की सिंपल 3 आइडेंटिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ निशानियां। पहली बात, किरदार को देखा करें जो लोग नहीं देखते, ठीक है। दूसरा, उसके वालिदैन को देखा करें, और तीसरा उसकी दौलत को ना देखा करें। दौलत आज है कल नहीं है, परसों दोबारा आ जाएगी। वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, लेकिन अगर किरदार सही होगा ना तो वो साथ नहीं छोड़ेगा। सही। अच्छा, ये तो आज हर घर का मसला है ना, हर जगह पर यही हो रहा है, पैकेज लगे हुए हैं और बातें हो रही हैं, मोहब्बतें चल रही हैं। इसको लड़कियों ने और लड़कों ने जो है वो मोहब्बत समझ लिया है कि शायद जो है वो सारा दिन सारी रात बातें करने में जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत तो वहां नजर आती है जहां आपको किसी की जरूरत पड़े और वो लब्बैक कहे। मोहब्बत वहां नजर आती है जहां आप तकलीफ में हो, बीमार हो और वो आपकी इयादत करे। मोहब्बत वहां नजर आती है जहां आपको जो है वो इतनी महंगी चीज की जरूरत हो कि दुनिया में कोई बंदा आपको जो है वो साथ देने वाला ना हो उस टाइम खड़ा, और वो बंदा आके आपको कहे कि मैं तुम्हारे साथ। इश्क का जो नाम है वो पाक है। मेरे ख्याल से वजू करके इश्क का नाम लेना चाहिए, बेवजू तो इश्क का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इश्क इंसानों के लिए नहीं है, ये मार्फत की बात है, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है। इश्क इंसानों के लिए नहीं बना, मोहब्बत इंसानों के लिए बनी है। इंसानों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये मोहब्बत का एलिमेंट है। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जाहिर है लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आप ट्रेनिंग्स देते हैं उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आप एज अ ट्रेनर जो है वो किन किन जगहों पर होते हैं, पीपीएससी, एनटीएस और एपीएससी, जो ये ट्रेनिंग्स आप देते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान में पिछले 7 ईयर्स से मैं सब लोगों को, और फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री है, राइट? इसके 1 रुपया चार्जेस नहीं लिए जाते। तो क्यों? और पूरा दिन फ्री इसलिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये मेरी सेकंड डिमांड गवर्नमेंट से थी, आपके चैनल से मैं दोबारा ये डिमांड कर देता हूँ। आई होप सो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मेरी इस आवाज़ को सुने, और जहाँ पहली चीज़ को एक्सेप्ट किया, इसे भी एक्सेप्ट किया जाए। एक बच्चे के पास जॉब नहीं है, आप लोग पीपीएससी, एपीएससी, एनटीएस पे से 1000 रुपीज़ चलान उसका किस काम का लेते हैं? मुझे समझ नहीं आई बात। एक बच्चे के पास रोजगार नहीं है, उसे कहते हैं 1000 रुपया जमा कराओ, देन आप अप्लाई कर सकते हो। वो 1000 रुपया कहाँ से लेके आएगा? आप उसे जॉब दे दो, उसके बाद उसकी सैलरी में से काट लो। एक तो जॉब भी नहीं देते, ऊपर से 1000 रुपया इकट्ठा करके करोड़ रुपया जमा कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी सारी बातें खोलूंगा तो इतना पैसा जमा हो जाता है कि जिस बंदे को उसने रखना है ना, अगर 60 साल तक वो जिंदा रहे और उसकी तनख्वाहें भी देते रहे तो फिर भी इन्हें प्रॉफिट हो जाता है, लॉस इन्हें फिर भी नहीं होता। तो मैं क्यों नहीं चार्जेस रखता? क्योंकि मेरा ज़हन में ये होता है कि एक बच्चा जब जॉबलेस है तो उससे पैसे लेना बनता ही नहीं है। तो मैं अंदर से मेरा जमीन नहीं मानता, क्योंकि जब मेरे पास नहीं थी मैं सीवी लेके फिरता था जगह जगह, उस दर्द को मैं नहीं भूल पाता। और यही वजह है शायद कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हमारा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा मशहूर है, और हमारे स्टूडेंट जितने रिकमेंडेड होते हैं, थोड़ी सी हाइलाइट्स में आपको बता देता हूँ। मोर देन 100 हमारे स्टूडेंट एससीजी कमांडोज जा चुके हैं, माशाअल्लाह। और हम अगर 12 लोगों को तैयारी कराते हैं लेफ्टिनेंट की, तो उसमें से 11 रिकमेंडेड हो जाते हैं। अच्छा। अभी 2021 जनवरी के अंदर ये रिकॉर्ड है, फेसबुक पे हर जगह अवेलेबल है, लिस्ट अवेलेबल है। 31+ स्टूडेंट्स पंजाब पुलिस के अंदर रिकमेंडेड हुए हैं। 31+ स्टूडेंट्स। यहाँ की जितनी अदारे हैं जो कि 17, 25, 30 हज़ार रुपए लेते हैं, वो लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि वकार साहब जितने पैसे चाहिए ले लो,
آدھے گھنٹے کے لیے آ جاؤ. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آ جاؤں گا, آپ باہر چارجز کا نام ہٹا دیں, فری لکھ دیں, میں آ جاؤں گا, لیکن میں چارجز نہیں لے سکتا. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میں بہت امیر ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس درد کو نہیں بھول سکتا جو میں نے محسوس کیا تھا جس ٹائم بچے پہ گزر رہا ہوتا ہے. صحیح. آپ اس سچویشن کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت میں کہ یہ کہاں سے لا کے دیں گے, شاید وہ لے بھی آئیں. آپ اندازہ لگیں ڈی جی خان سے ایک لڑکی ٹھیک ہے اکیلی چل کے میرے پاس آ جاتی ہے, پشاور سے ایک لڑکا آ جاتا ہے بنا بتائے, دروازہ بجاتا ہے. مجھے یاد ہے ابھی تک ایک لڑکا آیا رات کے 11 بجے, تو میں نے کہا بیٹا یہ وقت آنے کا, تو آنکھوں میں آنسو, تو میں نے بٹھایا, کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے, بلیو اٹ کہ 10 منٹس تک اس کی سسکیاں نہیں رک رہی تھی, اتنا رو رہا تھا وہ. مجھے کہہ رہا ہے کہ سر آپ نے ایک انٹرویو میں بولا تھا وہ بات سچ ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا بولا تھا؟ کہتا آپ نے ایک بار بولا تھا کہ گھر والے بولیں گے مفت کی روٹیاں توڑتا ہے گھر بیٹھ کے. کہتا ہاں سر وہ سچ ہو گیا, میں گریجویٹ تو ہوں, گھر والے بولتے ہیں نوکری لے کے آؤ, میں بازار میں جاتا ہوں تو میرے پاس نہ تو ریفرنس ہے, نہ ہی رشوت ہے, نہ ہی پیسے, میں کدھر جاؤں. یہ لوگ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ میں اگر صبح 5 بجے کا وقت رکھتا ہوں نا تیاری کا, تو پھر بھی اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ مشن اتنا کامیاب ہوگا کہ آنے والے دور میں اس پہ تو چارجز بھی ہٹائے جائیں گے, جو ٹیسٹ کے چارجز گورنمنٹ لیتی ہے. گورنمنٹ اگر جاب نہیں دے سکتی تو گورنمنٹ کو چارجز نہیں لینے چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ ٹریننگ آپ دیتے ہیں تو اس ٹریننگ میں جو ہے وہ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ صبح کے وقت یہ ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے, لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں. اس ٹریننگ میں آپ کی اپنی نیت شامل ہے, تو یہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ تو 80% بھی نہیں, 90% بھی نہیں ہے, تو 95% جو ہے وہ سلیکشن جو ہے وہ ان کی ہونی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلیکشن کن لوگوں کی ہوتی ہے, جو زیادہ ڈٹرمنیشن سے کام کرتے ہیں یا زیادہ اپنے کام کے ساتھ لائل ہوتے ہیں؟ میرے پاس جتنے بھی بچے آتے ہیں تیاری کرنے کے لیے, میں ان میں سے چوز کرتا ہوں. اگر میرے کو اسٹوڈنٹ ایسا لگتا ہے کہ جو پولیس میں جا کے رشوت لے گا تو اس سے میں تیاری نہیں کرواتا. اچھا, میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں, میں جس طریقے سے پاکستان کو چینج کرنے کے لیے قطرے قطرے سے سمندر بنانا چاہ رہا ہوں, یہ ایک لانگ ٹرم تو ہے. میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کام کیا ہو گیا. میں جتنے لوگ اسٹوڈنٹس کو میں نے ابھی تک تیاری کروائی ہے, جتنے 7 سالوں میں جا چکے ہیں, ان میں سے کوئی بچہ نہ تو رشوت لیتا نہ ہی حرام کھاتا, سارے کریکٹر فل ہیں. اور وہ جہاں نوکری کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے نوکری کر رہے ہیں, چاہے ان کے سامنے والا بے ایمانی کر سکتا ہے لیکن وہ میرا اسٹوڈنٹ بے ایمانی نہیں کر سکتا. اور اس چیز کو میں دیکھتا ہوں. دوسرا, جتنے ٹیسٹ کراتا ہوں ان سب کی تیاری میں خود پہلے کرتا ہوں. اگر میں نے ایک ٹیفی پولیس کو کرانی ہے, پیٹرولیم کی کرانی ہے, آڈیٹر کو, آپ اندازہ لگائیں کہ آل ٹیسٹز, ابھی تو ہم سی ایس ایس پی ایم ایس کی طرف آ رہے ہیں, اور میں پوری رات بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہوں, 4 گھنٹے صرف سوتا ہوں, رائٹ. اور شاید 7 سالوں میں مجھے سنڈے آج تک نظر ہی نہیں آیا, سنڈے میری لائف میں ہے ہی کوئی نہیں. اور لیکن آپ 7 دن کام کرتے ہیں؟ جی 7 days لگاتار. شروع میں تو بہت ابھی بخار ہو جاتا ہے کبھی کبھار, لیکن پھر دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ وقت بہت کم ہے. آرام کا کوئی ٹائم نہیں رکھا آپ نے؟ میرا ایک سلوگن بڑا مشہور ہے کہ وقت بہت کم ہے, کام بہت زیادہ. تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ جس طرح باقی لوگوں کا مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلانا فوت ہو گیا, ایک دن میرا بھی اعلان ہو ہی جانا ہے. تو وقت بہت کم ہے. سانس کا تو بھروسہ نہیں ہے, لیکن اس بہت اچھی بات ہے جس نے اپنے ہر گھنٹے کو یہ سوچ کے گزارا کہ پتہ نہیں اگلا گھنٹہ بھی میرے پاس موجود ہے یا نہیں ہے, وہی شخص کامیاب ہے. لیکن اس چیز کو اپنی زندگی کے ساتھ اٹیچ کر کے اسی پہ فوکس کر لینا وہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال آپ تھوڑا سا آرام کا ٹائم بھی نکالیں, کام کا ٹائم بھی نکالیں. ایز اے ماہر نفسیات میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ اگر اپنے آرام کا ٹائم نہیں نکالیں گے تو آپ آگے بہت زیادہ کام نہیں کر پائیں گے. آرام بھی آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کام ضروری ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ کام کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے, آرام کا ٹائم نہیں ملتا. ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں, ہم پورے دن کام کرتے ہیں, ہر 3 گھنٹے کے بعد ہم نے کچھ نہ کچھ کھانا لازمی ہے. یہ تو اچھی بات ہے, ہر 3 گھنٹے بعد تھوڑا جو ہے وہ آپ کو کھانا چاہیے. نیچر ہے, دکھنے میں تو اسمارٹ لگتا ہوں لیکن میری خوراک کافی زیادہ ہے. اچھی بات ہے, لیکن یہ زیادہ خوراک میں کنسیڈر نہیں نہ ہوتی. ہر 3 گھنٹے بعد جو ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے. تو ہر 3 گھنٹے بعد جو لوگ کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں, موٹے نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جو ایک ہی دفعہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور کھانا جن کے سامنے اور وہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے کھا لیں, اور کھانا کھا کے جو لوگ رات کو سو جاتے ہیں اور واک بھی نہیں کرتے, پھر وہ صبح اٹھ کے ان کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ یہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. کھانا کھا کے بیٹھے رہتے ہیں, چلتے پھرتے نہیں ہیں, اس کا بھی بڑا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے آپ جب تک کھانا ڈائجسٹ نہ کر لیں, ہضم نہ کر لیں, تب تک آپ بستر پر نہ جائیں, نہ سوئیں. اچھا وقار, یہ بتائیے گا کہ یہ ساری ٹریننگز بھی آپ دیتے ہیں, آپ نے مسٹر چپس کے ناول کو چینج کروا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے اس میں کیا ہے؟
اب آپ اس میں بھی ہمیں ایز اے ایجوکیشنسٹ بھی بتائیے کہ اب جو ہمارے پاس ناول کی صورت میں آ رہا ہے, ایسے کی صورت میں آ رہا ہے, یا ایک سٹوری کی صورت میں ہے, اس میں شخصیت کے کون کون سے ادوار ہیں یہ بتائیے. اس میں ہسٹری ہے, اور یہ اتنی بیسک ہسٹری ہے کہ جس کا ماشاءاللہ گورنمنٹ کو اس پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے 4-5 پروفیسرز یونیورسٹیز کے جو ایچ سے آرگنائز تھے ان کے تھرو سے یہ سب چیزیں کروائیں. ٹھیک ہے. اس میں بڑا اچھا میں انہیں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا بنایا ہے وہ ناول کی جگہ وہ سٹوری آئی ہے کہ کسی فرقے کو نا ریفلیکٹ نہیں کرے گی. یعنی کوئی فرقے کا اگر بچہ ہے کسی اور فرقے کا تو وہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماما کو یہ نہیں کہے کہ ماما یہ ہمارے فرقے میں, یعنی بیسک جو نالج ہے نا, والد صاحب کا نام کیا تھا, کتنے مدینے میں کتنے سال رہے, مکے میں کتنے سال رہے, جنگیں کتنی لڑی, کیسے کیسے, یعنی بیسک جو نالج ہے نا جو سب کو نو آؤ ہونی چاہیے وہ سمپل ہے اس کے اندر, رائٹ. اور اسی طرح چیپٹرز ہیں, اسی طرح کویسچن آنسرنگ ہے, سب کچھ ویسے کے ویسا پیٹرن ہے, بس اس کی سٹوری کو ہم نے چینج کیا. یعنی آنے والے 10 سالوں میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ جیسے جو اور لوگ بھی میرے پروگرام میں آئے جو آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, بہت سے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی یہاں میرے پروگرام میں تشریف لائے جو کہ ان پروسیس جو ہے وہ پاکستان میں ینگسٹرز کے لیے جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کچھ نیا کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم میں بھی اور ہیلتھ سسٹم میں بھی ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے 10 سال ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. جو پچھلے 10 سال ہمارے جو ہے وہ بہت برے گزرے, ہماری جنریشن جو ہمیں ملی وہ بہت اچھی نہیں تھی, تو اب آنے والے 10 سالوں میں ہمیں جو جنریشن ملنے والی ہے وہ اچھی ہوگی. ہم یہ اللہ سے بھی امید رکھتے ہیں, اور جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس سے بھی مجھے امید ہے. جب غربت اور افلاس حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو پھر لیڈر پیدا خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل. پھر اللہ تعالیٰ خود بخود ان لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے اس کام کو آگے لے کے چلنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو ہے وہ سلیبس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کر لیں کہ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اس میں جو ہے وہ اہم اقدامات ہوئے, تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اس میں آپ کس طرح تیاری کروا رہے ہیں, اور یہ اسمارٹ سلیبس جو ہے وہ کیا ہے, کس طرح ہے؟ اسمارٹ سلیبس جو ہے نا وہ ہے تو بہت اچھا ہے, لیکن بچے اس میں وہ کافی زیادہ کنفیوز ہیں کیونکہ اس کے اندر 2 چیزیں بڑی مینشن کی گئی ہیں. میں آپ کے چینل سے ذرا کلیریفائی کر دوں سننے والوں کو. اس میں کلاس ورک اور ہوم ورک 2 چیزوں کو مینشن کیا گیا, یعنی کہ چیپٹر سارے کے سارے شامل ہیں, صرف چند ٹاپکس ہیں جنہیں اسکپ کرایا گیا. نام تو اسمارٹ سلیبس ہے لیکن یہ اسمارٹ سلیبس نہیں ہے. پیرنٹس بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے سلیبس بہت شارٹ ہو گیا, ایزیلی پڑھ رہے ہیں, ایسا ذرا بھی نہیں ہے. بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک اچھا ٹیچر پڑھاتے ہوئے جن کویسچن کو اسکپ ویسے ہی کروا دیتا تھا نا کہ یار اس چیپٹر میں تو یہ نہ کرنا یا یہ نہیں آئے گا, انہوں نے صرف وہی کویسچن چھڑوا دیے ہیں. باقی سارے کا سارا سلیبس ویسے کا ویسا ہے جو کہ بچوں کے لیے کافی ڈسٹربنس ہے. انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ چیپٹرز کو ہاف کر دیتے, جیسے 9 چیپٹر ہیں تو 4 کر دیتے, 5 کر دیتے. سارے چیپٹر انہوں نے انکلوڈ کر دیے اور اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ کو اسکپ کر دیے, جس کی وجہ سے بچوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹاپک ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور اس کی وجہ سے کافی بچوں کو دشواری ہے. اور اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے ایزی نہ لیں. ایک بار ذہن میں رکھیے گا, میں نے یہ پہلے بھی کوہ نور چینل پہ پریڈکشن دی تھی, ابھی میں دوبارہ آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں. بی الرٹ 2021 میرے مطابق از اے سپلی ایئر ان پاکستان. پاکستان میں یہ سپلیوں کا سال بن سکتا ہے. بچوں کی اتنی سپلی آئیں گی کہ والدین تو شاید بچوں کے ساتھ کیا کریں گے, مشکل کر دیا اسمارٹ سلیبس کے نام پہ. اور بچوں نے نا بچے توجہ نہیں دے رہے, بچوں کو یہی لگ رہا ہے کہ کووڈ آئے گا اور ہم پروموٹ ہو جائیں گے, ایسا کچھ ہو جائے گا. تو یہ سارا اس وجہ سے بچے اصل میں ہوا کیا وقت کہ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو کووڈ آیا اس نے بچوں کو گھر تک محدود کر دیا, کھیل کود میں لگا دیا. ہمارے ینگسٹر جو ہے وہ ایپس کے ساتھ انکلوڈ ہو گئے, سوشل میڈیا پر لگ گئے. اب انہیں یہ تو پتا ہے کہ کون سا سٹار کیا کر رہا ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کی کون سی بک میں کون سا جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ کیا آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہے. ابھی بھی بچے کو امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید پتہ نہیں پروموٹ کر دیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اور بچے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کووڈ کے دوران بھی جو سپلیمنٹری پیپرز ہوئے تھے اس میں بھی میجورٹی اسٹوڈنٹس کی سپلیز آئی تھی. اس بار پیپر بہت ٹف بن رہا ہے, سپلی والے پیپرز میں بھی پھر سپلیاں. ہاں جی, پیپر بہت زیادہ ٹف بن رہا ہے, تو اسٹڈی پہ فوکس کریں. اور والدین کو کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل وغیرہ میرے خیال سے, ویسے میری اس بات پہ عمل تو مشکل ہی ہوگا, گریجویشن کے بعد موبائل دیں. گریجویشن سے پہلے موبائل دینا ہی نہیں چاہیے بچوں کو, ٹھیک ہے. اور انہیں دکھایا کہ نا روزانہ کوئی سمپل جو بیسک ان کی چیزیں ہیں نا جو پروگرامنگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اسپیسیفک ٹائم کے اندر, پورا دن بچے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں گی کہ 7 to 8 ایئرس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, چلڈرنس ہیں, ان کی آئی سائٹ ہمارے پاکستان کے اندر 70% ویک ہونے شروع ہو گئے ہیں. اتنے موٹے موٹے شیشے لگے ہوتے ہیں, حالانکہ اس ایج میں بچوں کو ذرا بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. والدین کیا کرتے ہیں, سیل فون اس کے سامنے لگایا, بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے, وہ آرام سے اپنا لنچ کر رہے ہیں.
وہ انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ بچے کا پورا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے اگر کسی کی آئی سیٹ ویک ہو جائے تو پوری زندگی وہ کیسے. اصل میں بچوں کو بیزی رکھنے کی ضرورت ہے, اور بیزی رکھنا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول جائیں, وہ اپنے ٹیوشن دیکھیں, وہ اپنے جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھیں, اپنی جو ہے کیریکولم ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ دیکھیں, تب جا کے بچہ جو ہے وہ رات میں اتنا تھک کے سوئے گا کہ اسے کسی بھی موبائل فون کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب جب سارا دن بچہ فری ہے, ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے فزیکل, تو پھر مینٹل ایکٹیویٹی آئے گی. کی تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ایک ایونٹ تھا, ایک ہال تھا, وہاں ابو دین 500 پلس اسٹوڈنٹس تھے, گرلز بوائز دے ول بی دیئر رائٹ. تو میں نے ایک ہی کویشچن کیا, میں نے کہا آپ میں سے کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ ایوری پرسن رائز دی ہینڈ. میں نے کہا آپ سارے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں یس. میں نے کہا فری ٹائم کیا کرتے ہیں؟ کسی نے کہا میں اس موٹیویشن اسپیکر کی کتاب پڑھتا ہوں, کسی نے انگریز کا, کسی نے فلاں کا نام لیا. میں نے کہا بیٹا شیورلی بتا دینا کہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے. مشکل سے 4 سے 5 تھے. بالکل صحیح. تو اس دن میں نے غصے میں انہیں بولا تھا بیٹا پوری زندگی لگ رہے ہو, تم لوگوں نے کامیاب نہیں ہونا. بالکل صحیح بات ہے. آپ لوگ سکسیس جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں نا, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگ میں سے جب پوچھتے ہیں کہ یار تو تمہارا جنون رکتا کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے جیب میں 10 روپے ہوں گے پھر بھی وہی اسٹرگل, وہی ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا, نہ ٹینشن آتی, اور چلتے رہتے ہو آگے, کیا تمہاری زندگی میں اپنی پریشانیاں نہیں ہوتی؟ تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اگر فرشتے اس ٹائم مدد کے لیے اتر سکتے تھے تو اللہ فرشتے ابھی بھی مدد کے لیے اتار سکتا ہے. وہی اللہ ہے ابھی, اللہ گیا نہیں ہے, لیکن بس ایمان وہ والا چاہیے. ایمان وہ والا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. منو سلوا اگر کسی قوم کے لیے اتر سکتا ہے تو آپ کے لیے بھی بہت کچھ آ سکتا ہے, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے اندر کو صاف کریں. منافقت سے پاک ہوگا نا جو شخص, صرف جو ہے وہ سچ بولنے والا ہوگا, اس کے راستے تو بہت مشکل ہوں گے دنیا میں, لیکن آسانی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرماتے رہیں گے. آپ کی منافقت کی بات سے یاد ہے کہ مڈل پرسن کی وجہ سے ڈیوورس زیادہ ہو رہی ہے آج کل, کہ کوئی بھی کسی گھر میں پرابلم ہوتی ہے نا تو 3rd پرسن جو انوالو ہوتا ہے نا, ہم لوگ اسے جب اجازت دے دیتے ہیں گھر کے اندر آنے کی, تو وہ دونوں طرف سے دوبارے توڑنا شروع ہو جاتا ہے. لڑائی بات ذرا سی ہوتی ہے, سیکریفائس کر کے سوری بول کے کمپرومائز کر لینا چاہیے, راضی ہو جانا چاہیے, لیکن وہ چھوٹی سی تلخ حقیقت سخت بنتے بنتے اتنی بڑی دور چلی جاتی ہے کہ ہمیں اگلے شخص کی پھر یاد آنی بند ہو جاتی ہے, پھر وہ دل پتھر بن جاتا ہے اور پھر وہ نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وقار, آپ کے سارے کام ایک جگہ کہ آپ جو ہے وہ ٹرینر ہیں, آپ ٹریننگ دیتے ہیں, کمانڈوز تیار کرتے ہیں, آپ ان کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں, آپ کو یہ بھی احساس ہے کہ ان کے پاس اتنی فیس نہیں ہے اور آپ ان سے فیس بھی نہیں لیتے, فری آف کاسٹ یہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے. آپ کا یہ کام بھی بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے سلیبس کی بھی تیاری کروا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, لیکن آپ نے جو سلیبس میں مسٹر چپس کے ناول کو چینج کروا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری کی پوری آپ ہسٹری جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ درج ہے, آپ نے جو یہ کام کروایا ہے, جو یہ آپ نے ایک سجیشن سامنے رکھی جس بھی پروگرام میں, جس بھی چینل کے تھرو توسط سے یہ کام ہوا, میں سمجھتی ہوں آپ کا یہ کام آپ کے ہر کام سے اوپر ہے. یہ بہت بڑا کام ہے, اور اس کے لیے صرف انہی لوگوں کو چوز کیا جاتا ہے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے. یہ عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, پاسبل نہیں ہے. جیسے وہاں وہ پروڈیوسر نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا, وہاں کسی اور نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ کام آپ نے کیا, بہت اچھا کیا, وہ اپریسیشن, وہ تھپکی جو آپ کو آپ کے کندھے پہ ملی, اس نے آپ کو جو ہے وہ یہ کام, آپ کو تو اس پہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ بات کر کے جا رہا ہوں تو یہ چیز وائرل ہو جائے گی اور یہ آگے تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی. لیکن ٹی وی چینلز پہ جو بات ہوتی ہے, پروگرامز میں جو بھی لوگ آگے بات کرتے ہیں, وہ آگے تک ضرور پہنچتی ہے. اور ہمارے خاص طور پہ ہماری حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام پروگرامز جو ہے وہ ریکو بھی ہوتے ہیں اور ان کو دیکھا بھی جاتا ہے, اور اس میں کوئی اچھی سجیشن ہو تو اس کو فوراً حل کیا جاتا ہے. یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمایوں صاحب جو کوہ نور کے پروڈیوسر ہیں بہت پیار کرتے ہیں ویسے رائٹ, اور اسی طرح ڈفرنٹ ٹی وی چینلز کی جو پروڈیوسرز ہیں, اب اندازہ لگیں میرا کوئی ان کا ریلیٹیوز نہیں ہے, یہ سارے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے جہاں یہ اتنے کام کرتے ہیں نا, وہاں کہیں نہ کہیں یہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار اس بچے کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں سے ہیں, اور ہمارے پروڈیوسرز جو ہیں وہ سالار صاحب ہیں, جو ہے ان کا جو ہے سیٹ اپ اور ہے, لیکن ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, بہت اعلیٰ شخصیت ہے ماشاءاللہ. سر کی جس طرح آپ ان سے پیار کرتے ہیں, اس طرح ہم بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور انہی کے توسط سے یہ سارے پروگرامز جو ہے وہ یہاں پہ چل رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پروجیکٹ کی جو ٹیم ہے نا وہ پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے. ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا ٹیم ممبر کون کون ہے, لیکن اتنے زیادہ ہیں, وہ سارے ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں رائٹ. اور ابھی میں ایک اور پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہوں جو ابھی تک میں نے کسی ٹی وی چینل پہ اناؤنس نہیں کیا, آپ کے چینل پہ اناؤنس کر دیتا ہوں. وہ پروجیکٹ پاکستان میں کچھ لوگوں کو تو کافی کڑوا لگے گا, لیکن کافی بچوں کو فائدہ ہو جائے گا. وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ایوری سیٹرڈے سنڈے ہم ایک ٹائم رکھ رہے ہیں کہ جتنے بچے کوڑا اٹھانے والے ہیں اور جتنے غریب یعنی کام کرنے والے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں, ان سب کو ہم فری ایجوکیشن دیں گے, ٹھیک ہے, اور صرف پورے کے پورے پاکستان میں دیں گے, اور اس طرح کی ایجوکیشن دیں گے کہ انہیں ہم آفیسر بنائیں گے.
اگر یہ آفیسر بن گئے تو اب اندازہ لگائیں کہ اپنے اس دکھ درد کو نہیں بھولیں گے, یہ پھر اگلے بندے کے لیے مدد دیں گے. بہت اچھی بات ہے. اور اس کے لیے تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ریسٹ تو مجھے کرنا چاہیے, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ وہ 4 گھنٹے اتنے بڑے بڑے جب آپ نے پلانز کیے ہوئے نا, تو پھر آپ کو ریسٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ایک چھٹی لینی پڑے گی. ایک چھٹی لیں جس میں آپ صرف اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاریں, تاکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. جتنے ماشاءاللہ آپ کے جو ہے اونچے خیالات ہیں, اور جتنا اچھا آپ فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے, مجھے پوری امید ہے. اور ہم بھی جہاں تک آپ کا ساتھ دے سکیں گے اس میں جو ہے وہ ضرور ہم اچھی کاز میں ساتھ دیں گے آپ کا. آپ لوگوں کا ساتھ تو میرے سامنے نظر آتا ہے سب چیزیں, اور اس کوہ نور کا میں جتنا چینل کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کا مقصد نیک ہے نا, آپ اس کا صرف کھڑے بھی ہو جاتے ہیں نا, تو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے صرف کھڑے ہونے کے. کہ اگر ہم نیت بھی کر لیتے ہیں نا کہ یار اس کام میں مجھے ساتھ دینا ہے, اور یہ جو ٹریننگ میں دیتا ہوں یہ میں آپ کو الفاظوں سے کیسے بتاؤں کہ اتنا ٹف ہے, یہ اتنا ٹف ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ اتنے پیسے لیتے ہیں. ایون کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بریف کیس میں پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کافی زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے رائٹ, اور وہ میرے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ وقار صاحب آپ یہ لے لیں, آپ لے لیں, آپ فنڈ لے لیں, آپ یہ لے لیں, وہ لے لیں. میں کہتا ہوں نہ میں نے فنڈ لینا ہے, نہ میں نے چندہ چاہیے, نہ مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے, کیونکہ میں ایکچولی وجہ کیا ہے, میرے ایکسپینسز بہت کم ہے, میں کم پیسوں میں گزارا کرنا جانتا ہوں, نہ میری بڑی ڈیزائرز ہیں, نہ بڑی خواہشات ہیں. میں زمین پہ سوتا ہوں, زمین پہ سونے کی صرف وجہ ایک ہے تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ غربت کیا ہوتی ہے. اور پاکستان میں جو بچے سوچتے ہیں, لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے کا حل کیا ہے. آج پاکستان کے سارے مسئلوں کا حل سمپل بتا دیتا ہوں. پاکستان کی جو اسمبلی ہاؤس ہے وہاں پر روزانہ لوڈ شیڈنگ کرنا شروع ہو جائیں آپ لوگ, اور وہاں پر دال اور روٹی دینا شروع ہو جائیں. پاکستان 6 مہینے کے 6 دن کے اندر صحیح ہو جائے گا. جب وہاں لائٹ ہی نہیں جانی تو اسے کیا پتا غربت کیا ہوتی ہے, گرمی کیا ہوتی ہے. اے سی میں بیٹھ کے وہ لوڈ شیڈنگ کا حل تلاش کرتے ہیں. تو کیسے حل آئے گا؟ سر کے نیچے اینٹ رکھیں تو پھر مزدور کی تنخواہ کا پتہ چلے گا. ہاں سائیکل چلائیں, بڑی بڑی گاڑیوں سے اترتے تو یہ اتریں. اور یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنا آسان ہے؟ یہ نہیں بات مان لیں گے, مانیں گے تو نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا. چلو سن تو لیں گے. ہمارے ملک کا المیہ ہے, ہم نے غریب کو غریب سے غریب تر, اور اب تو غریب جو ہے وہ مرنے کے لگ بھگ ہے نا, بس اب تو آگے صرف جو ہے وہ کچھ اور نہیں ہے. یہاں پر آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ یہ غریبی کی وجہ سے شاید چوری اور ڈکیتی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جب روٹی ایک ہو اور خریدار 6-7 اور سارے کے سارے چھیننے والے ہوں تو پھر تو لڑائی جھگڑا ہوگا. جب انصاف نہ ہو, جب آپ انصاف سے روٹی بانٹ نہ سکیں, آپ کے 4 بچے ہیں اور چاروں بچوں میں سے جو ہے ایک بچہ بھوکا رہ جائے, باقی تینوں کا پیٹ بھر جائے, تو وہ بچہ جو ہے وہ اس روٹی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے کر گزرے گا اس ریونج میں کہ ان تینوں کو کھلا دیا اور میرا جو ہے وہ میں ذمہ دار میرے خیال سے ہر شخص ہے, کیونکہ گھروں میں بھی میں نے دیکھا بے انصافیاں چلنی شروع ہو گئی. جی ہو ایسا ہی ہے, بیٹیوں کو ترجیح نہیں دی جاتی, رائٹ. ایک جہیز ایک الگ سا لعنت ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے سب لوگوں کے ساتھ. اور میں اندازہ لگائیں آپ کہ بچی کو, اچھا ہمارے اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اسلام میں تو جو دولہا ہے اسی نے جہیز کا بھی انتظام کرنا ہے, اسی نے. اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی بات کریں تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے جہیز کا انتظام خود کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا, ہم یہ جہیز کی لعنت کو بیچ میں کہاں سے تھوڑا سا دیا تھے, وہ پیالی وغیرہ کچھ چیزیں اسپیسیفک جو مینشن ہے وہ دی تھی, جو بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے دی تھی, ڈیمانڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. اور رہی بات آج کل بچیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں اگر کوئی بچی کا قد چھوٹا ہے, بڑا ہے, موٹی ہے, پتلی ہے, تو وہ اللہ نے اسے بنایا. بالکل ایسے ہی. اگر آپ کو اس سے رشتے سے ہاں نہیں کرنی نا تو اسے نام نہ رکھیں. صحیح. لوگ آتے ہیں اس طرح اس کے گھر میں اسے دیکھ کے جاتے ہیں جیسے سامان میں رکھا ہوا کوئی سامان ہو, اور لینا بھی نہیں ہوتا اور نام رکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا تکلیف بچی بڑے مشکل حالات سے گزرتی ہے, اور ان حالات سے گزر کے دیکھیں لڑکا تو اپنے گھر والوں سے نہیں جدا ہوتا. میں جب بچیوں کو اپنا نمبر یا سب کو دیتا ہوں تو ان سب لوگوں کو میں اس لیے کہتا ہوں, اپنا نمبر اس لیے فارورڈ کرتا ہوں سب لڑکیوں کو لڑکوں کو, کہ بھائی آپ کے رشتہ دار آپ کے ریلیٹیو آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ سروکار کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کبھی اپنے آپ کو اکیلا تنہا محسوس نہ کرو, ٹھیک ہے. جو حالات ہیں ان حالات کا حل تلاش کرنا اور لڑنا سیکھو. آپ تو سارا دن مطلب فون پہ, ٹریننگز پہ اور چیزوں پہ بزی رہتے ہوں گے, آپ کے پاس تو ٹائم نہیں بچتا. میں نے جب ایک ایونٹ میں اپنا نمبر جب شیئر کرنے لگا, اور اندازہ لگایا میں اپنا نمبر پبلکلی شیئر کرتا ہوں. میرا نمبر یہ تلاش کرنے والے میرا نام گوگل پہ لکھیں گے, میرا نمبر انہیں مل جائے گا. میرا نمبر کہیں پہ بھی آپ کو ایسے نہیں ہے کہ کسی سے ریفرنس سے آپ کو لینا پڑے گا. کس کو خوش کریں گے آپ؟ ہاں اتنی کالیں آتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کس کے دکھ کا مداوا کریں گے آپ؟ یہ تو ایک انسان کے لیے پاسبل نہیں سب کو خوش کرنا. میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے, میرے بہت اچھے جاننے والے, آپ ان کو جو ہے وہ دوستوں میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. وہ شخصیت ہے, ان کا یہی کام ہے, اس کا بھی ساتھ دینا, اس کا بھی ساتھ دینا, اس کے بھی کال پہ بات کرنا, اس سے بھی کال پہ بات کرنا. میں اس کا بھائی نہیں ہوتا ایسے.
ہاؤ کین دس پاسبل کہ آپ دنیا میں سب لوگوں کو خوش کر لیں؟ پاسبل نہیں ہے. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، ماہر نفسیات ہوں، تو میں یہ بات کر رہی ہوں. میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ فیکٹس ہیں. لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. نہیں کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے. میں اگر آپ کے ایک الفاظ سے اگر اگلے کی زندگی، جیسے کہ ایک لڑکے نے کال کی، کہنے لگا میرا ایک جگہ رشتہ طے ہو رہا ہے، تو بتایا میں ہاں کروں یا نہ کروں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا آپ نے اس لڑکی کا آئی ڈی کارڈ دیکھا؟ تو اس نے کہا سر کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آئی ڈی کارڈ دیکھ لو. تو اس نے 3 دن بعد مجھے فون کر کے کہا یہ بات بالکل سچی ہے. اس نے کہا کہ سر رشتہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس لڑکی کی عمر بتائی گئی تھی 22 سال، آئی ڈی کارڈ پہ تھی 26 سال. تو شاید میرے ایک پہلو بتانے تھے، اس کا کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا. تو میں یہ تو نہیں کہتا میں سب لوگوں کے مسئلے حل کر سکتا ہوں سب چیزیں، لیکن انہیں جب یہ پتا ہے نا کہ یار یہ استاد ہمارے ساتھ کھڑا ہے، آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کا مشورے نہ دیں آپ لڑکیوں کے، یہ غلط مشورے ہیں. یہ مشورے اس لیے میں دے دیتا ہوں کبھی کبھار، کیونکہ نا جب رشتہ ہوتا ہے نا، نکاح ہوتا ہے، تو زندگی صرف اگر تباہ ہوتی ہے تو لڑکا لڑکی کی تباہ ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی. اور لڑکے کی طرف سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، لڑکے کی طرف سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. دیکھیں نہیں وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، 3-4 سال کا کوئی فرق نہیں ہوتا نا. نہیں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ لڑکی اچھی ہوتی نہیں، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جھوٹ کی بنیادیں ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں، اور جھوٹ جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے جہاں جھوٹ کی وجہ سے اپنی عمر کم ہی بتاتی ہیں. دیکھیں ہاں یہ بات ہے، پھر تو اچھی ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، پھر تو مرد بھی دل سے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، مرد بھی اپنی عمر کم کر دیں. نہیں، سب لوگ اپنی عمر کم اپنی تنخواہیں نہیں بتاتے. آئی ڈی کارڈ والی عمر بتائے نا کسی کو. آپ وقار ہنسیں گے اس بات پہ. ہمارے جو پروگرام کا موڈ ہے نا وہ تھوڑا سا ہم جو ہے وہ لائٹ موڈ میں رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم بہت سیریس ٹاک کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں، اور ہماری ناظرین بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ انجوائے کر کے چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے مشورے جو آپ دیتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ تو پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے فین ہو جاتے ہوں گے، وہ تو کہتے ہوں گے بس ٹھیک ہے اب ہم نے زندگی کا ہر مشورہ جو ہے وہ وقار صاحب سے ہی کرنا ہے. کافی ایس ایم ایس آتے ہیں، بس رپلائی کافی لیٹ جاتا ہے، اور ایک کی کچھ کی والدہ کی کالز آتی ہیں مجھے رائٹ، اور مجھے کہتی ہیں کہ وقار صاحب آپ کو میرج بیورو بھی کھول لینا چاہیے. تو میں کہتا ہوں یہ کام میں نہیں کر سکتا رائٹ، صحیح ہے، میں پہ اتنا بول ڈالو جتنا میں اٹھا سکتا ہوں. بہت ساری خواتین جو ہے وہ آپ سے مشورہ لیتی ہوں گی کہ جی یہ بھی بتا دیں وہ بھی بتا دیں. اچھا ایز اے ایجوکیشنسٹ اگر میں بات کروں تو ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان کا جو نظام ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن بہتر ہو رہا ہے، بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ ایک ناول چینج کروایا مسٹر چپس، اس کے علاوہ ابھی آپ کے دل میں اور کیا چیزیں ہیں کہ کیا کیا چینج ہونا چاہیے، سلیبس میں کون سی چیزیں ایڈ ہونی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں مجھے وزیر تعلیم بنا دیں 6 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے، میں سارا کچھ صحیح کر کے نا خود ہی اتر جاؤں گا، ٹھیک ہے، ہاں خود ہی اتر جاؤں گا. نہیں میں اتر جاؤں گا کیونکہ میں وہاں رہنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. اور کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ گریجویشن کرتا ہے تو اس کے بعد پوچھا جاتا ہے ہاؤ مچ یو ہیو ایکسپیرینس. ایک بندہ 14 سال سے اسکول جا رہا ہے یار، اس سے پوچھتے ہو ایکسپیرینس کیا ہے بھائی. 14 سال میں پھر اسے 14 سال اسکول نہ بھیجتے 14 ایئر ایکسپیرینس کرا لیتے تو بہتر تھا. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. یہ سائیکالوجی آج تک سمجھ نہیں آئی، اسے گریجویشن کے بعد وہ سیکھنا پڑتا ہے جو اس نے پڑھا ہی نہیں ہوتا. صحیح، ٹھیک ہے. تو ہمارے وزیر تعلیم جتنے بھی ہیں، جتنے بھی تعلیمی سسٹم چل رہا ہے، اگر یہ پاکستان کی گورنمنٹ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں صحیح ہوں تو صرف ان لوگوں کو وزیر تعلیم کے پاس لے کے آیا جائے یا اس چیزوں کو چینج کرنے کے لیے آگے بلایا جائے جو لوگ ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جنہیں خود کا نہیں پتا تو وہ کسی کو کیا چینج کریں گے. یہ تو خیر المیہ ساری زندگی سے چلتا ہے، لیکن بس کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کو لے کے چلیں گے. ہاں انشاءاللہ. اور آپ جیسے ڈٹرمنٹ لوگ جو ہیں جب وہ آگے آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں سمجھ بھی ہے کام کی تو وہ پھر آگے بڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے. اکیلے چلنا سیکھ لیں انسان تو پھر انسان کو سارے کی تلاش نہیں پڑتی. پھر سکون ہے. ایگزیکٹلی میں آپ سے جو ہے وہ ایگری کرتی ہوں اس بات پہ. جو بندہ اکیلا چلتا ہے نا وہ پرسکون ہے، کسی کے مشورے نہیں، کسی کے کچھ نہیں، اپنے اپنے والدین کو ساتھ رکھیں. اگر کسی کے زندگی میں مسئلے بنتے ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ان چیزوں کو تھوڑے نا ریورس گیئر میں جانے دیں، ختم کریں بات کو، آگے کی طرف سوچا کریں. آپ پرانی باتوں کو سوچ، اگر آپ کی زندگی میں اچھا رشتہ نہیں ہوا، اچھے لوگ نہیں ملے، یہ سب چیزیں نہیں ہوئی تو کیا رونے کا کیا فائدہ؟ رو کے وہ ٹھیک تو ہو نہیں جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور 4 لوگ اگر برا کہتے ہیں، ان 4 لوگوں کو چھوڑ دو، اس گلی کو چھوڑ دو، اس محلے کو چھوڑ دو، اس شہر کو چھوڑ دو، لیکن اپنے آپ کو تو نہ چھوڑو نا. آپ لوگ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات ہے، کیونکہ اپنی ذات میں تو بھی آپ نے آگے بہت کچھ کرنا ہے نا. اور اگر آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ کرنے کے لیے آپ کو اپنا پچھلا سارا کچھ بھولنا پڑے گا. ماضی میں زندہ رہتے ہیں لوگ، ٹوٹے ہوئے لوگ جلدی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ہماری ینگسٹرز کو، ہمارے نئی آنے والی نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی موٹیویشن آپ میسج کنوے کرنا چاہیں تو وہ کیا کریں گے؟ بس میں انہیں یہ سمپل سی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی کرنا چاہتے ہیں نا اس کے لیے رستے تلاش کرنا مت شروع کریں، نہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس پہ نا ورک کرنا شروع ہو جائیں. بس آپ فار ایگزامپل آپ نے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے
تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج چاچا ماما تایا کوئی ہوگا, فون کرائے گا, سفارش ہوگی, پھر میں یہاں تک پہنچوں گا. اب اس بک کو پکڑیں, اگر 20 لوگ سفارش سے جا رہے ہیں تو ٹاپ 10 تو میرٹ پہ آ رہے ہیں نا, ٹاپ 10 پہ کیوں نہیں آتے؟ میرے اسٹوڈنٹ جتنے بھی 7 ایئر سے ہوئے ہیں, کوئی 1 روپیہ دے کے نہیں ہوا, سارے میرٹ پہ آ کے ہوئے ہیں. اپنے اندر میرٹ پہ آنے کا جذبہ ایک بار پیدا کر لو, دن رات محنت کرو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے پہنچاتا ہے مقام تک. اور لاسٹ پوائنٹ جو آپ کے چینل سے میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم چاہے 1 لائن پڑھیں, قرآن جس کا ترجمہ لازمی پڑھا کریں, وہ آپ کی زندگی بدل دے گی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ وقار وحید صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی اور بہترین باتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر بھی کی, اور ہمارے لوگوں نے بھی, ہمارے نئی ینگسٹر, نئی جنریشن اور جتنے بھی بچے, آنے والی نئی نسل ہماری جو ہے وہ جو بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھیں, آگے چلیں, آگے کی سوچیں, اپنے ماضی سے نکلنے حال اور مستقبل کی فکر کریں کہ آج آپ جس حال میں ہیں آپ کا آنے والا مستقبل جو ہے وہ کتنا شاندار ہے یا پھر کتنا تاریک ہے. اس کا فیصلہ آپ کے حال سے ہو جاتا ہے. آپ کا جو حال ہے وہ اس سے آپ کے مستقبل کا تعین ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو مستقبل آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ماضی کی یادیں, ماضی کی باتیں, ماضی کی چیزیں اپنے ساتھ رکھ کے ہمیشہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا, وہ غلط ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا. سب ٹھیک ہے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اور جب آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ کر مدد مانگیں گے اللہ کے آگے سر بسجدہ ہو کے, تو آپ کی تمام وہ مشکلات جن کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں وہ مشکلات حل ہو جائیں گی اور سب ممکن ہو جائے گا, کیونکہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بس دیر اس چیز کی ہے کہ آپ نے کب پہلا قدم بڑھانا ہے نیکی کی طرف. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل مارننگ میں نئی صبح, نئی آغاز, نئی بات, نئی انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی یہیں اسی وقت اسی چینل پہ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.